أعوذ بالله أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. اللهم صل على محمد وعلى محمد السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. خیریت سے آپ سب لوگ ٹھیک ہیں؟ اقبال جوہر نام کسا زہرا الحمدللہ کسا زہرا آپ ٹھیک جی الحمدللہ مولانا. ناز فاطمہ ٹھیک ہیں؟ رئیس صاحب ٹھیک جی ہیں؟ الحمدللہ مولانا. سمرین فاطمہ آپ ٹھیک ہیں؟ باقی لوگ نہیں آئے. ہماری گفتگو چل رہی تھی کتاب نحو مقدماتی میں کس چیز کے بارے میں؟ منصوبات کے بارے میں، یعنی کن مقامات پر اسم منصوب ہوتا ہے. تو بتایا تھا رئیسہ اسم 14 مقامات پہ منصوب ہوتا ہے، اور اسم جب بھی منصوب ہوگا تو علامت نصب اس میں کیا ہوگی؟ علامت نصب یا تو فتحہ ہوگی جیسے زیدن، یا الف ہوگی جیسے ابا ہو اسماء ستہ میں، یا یا ہوگی تسنیہ میں زیدین اور جمع مذکر سالم میں زیدینہ. کسرہ ہوگا جمع مؤنث سالم میں مسلماتن. سمجھ میں آ رہے ہیں؟ چلیے آج 14 مقامات پہ جب اسم منصوب ہوتا ہے، ان 14 مقامات میں سے ہم نے ایک مقام پڑھ لیا. اسم جب کبھی مفعول بہ واقع ہوگا تو منصوب ہوگا. اسم جب کبھی بولیے منصوب ہوگا. اسم جب کبھی بھی مفعول بہ. اب بتایا مفعول بہ کون سا اسم ہے؟ وہ اسم منصوب ہے جس پر فاعل کا فعل ہے. اور یہ کبھی کبھی کچھ فعل ایسے ہیں جن کے دو مفعول ہوتے ہیں، جو دو، ٹھیک ہے. یہ ہم نے اس کے احکام پڑھ لیے. آج ہم پڑھیں گے مفعول مطلق کے بارے میں. مفعول مطلق اور مفعول نو. فی الحال دیکھیں مفعول مطلق دیکھتے ہیں کیا نام ہے اس کا. مفعول مطلق. 5 مفعول ہوتے ہیں نا منصوب. مفعول رئیسہ بتایا تھا منصوبات 14 ہیں، ان میں سے 5 تو مفعول ہیں، جس میں ایک مفعول بہی پڑھ لیا ہم نے. کیا پڑھ لیا؟ پڑھ لیا، ٹھیک ہے. مفعول مطلق. مفعول مطلق ٹھیک ہے. مفعول مطلق. مثال دیتا ہوں، پہلے میں مثال سے سمجھاتا ہوں. مثال سے سمجھاتا ہوں، پھر مثال دیکھیے، پھر اس کے بعد باقی چیزیں دیکھتے ہیں. میں کہوں مثال کے طور پر، غور دیکھیے گا. نصر تو زیدن نصرن. جی نصر تو زیدن. اب نہیں بول رہے آپ لوگ، اتنا تو پڑھ سکتے ہیں میرے ساتھ ساتھ. رئیسہ کسا نصر تو زیدن نصرن. نصر تو زیدن نصرن. نصرن. نصر تو زیدن نصر تو زیدن. یا میں کہوں مثلا اصبر اصبر صبرا جمیلا. اصبر صبرن زیدن صبرن جمیلن. اصبر صبرن جمیلن. صبرن جمیلن. اصبر صبرن جمیلن. صحیح ہے. یہ مثال کے طور پر دقہ 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 کس ساعت کو دقہ کس ساعت کو
दक्कतैन दक्कत सातो आपने गौर किया जो ब्लू कलर से लिखा है मैंने उस पर गौर कीजिएगा जो मैंने ब्लू कलर से लिखा है जी जी आगा उसको गौर से दीजिएगा या मिसाल के तौर पर इसकी मिसाल एक और दे दूं आपको मसलन ज़रबतु ज़ैदन ज़रबतु ज़ैदन ज़रबल अमीरे ज़रबल अमीरे ज़रबतु ज़ैदन ज़रबल अमीरे ठीक है ज़रबतु ज़ैदन ज़रबल अमीरे आप जो ये ब्लू कलर से लिख रहे हैं नासब क्या है ये नासब मस्दर है नसरा यस्रो का मस्दर है नासब याद है नसरो किसा नसरा यस्रो का मस्दर अन्नस्र जी सबरा यस्रो का मस्दर ठीक है दक्का युदक्का का मस्दर दक्कतुन ठीक है दक्कतुन मस्दर है नहीं है ज़रबा यज़रबु का मस्दर ज़रब है ज़रब आपने गौर किया जो मैंने ब्लू कलर से लिखा है ये सबके सब मस्दर है नस्र सब्र और दक्कतन ठीक है दो दक्कतन दक्कतुन की तस्निया है दक्कतुन की तस्निया ठीक है नस्र सब्र दक्कतुन सबके सब मस्दर है ठीक है आपने ये देखा कि सबके साथ मस्दर है एक पॉइंट देखा दूसरा पॉइंट क्या देखा है सबके साथ मंसूब है कैसे पता मंसूब है क्योंकि इसका अलामत तमरीन पता है पता है रईसा बताएंगे इसमें अलामत नास्ब या है आसान अभी बोला मैंने नास्ब तमरीन अभी बोला दक्कतुन की तस्मिया है दक्कताने तस्मिया हालत रफी में अलिफ आता है दक्कताने अलिफ ज़ैदाने लेकिन हालत नस्ब में याद है हालत नस्ब में तस्मिया में क्या होता है या होती है ज़ैदाने समझ में आ रहा है तस्कीन फातिमा ही चलिए ज़ैदाने दक्कताने समझ में आ रहा है नहीं या से तस्निया में या से पहले पता आता है ठीक है दिखा तो चीजें हमने नोट की सबसे पहला तो ये मस्दर है दूसरा ये मंसूब है ठीक है तीसरी चीज अलग अलग है सब में तीसरी चीज सब में अलग नसर तो ज़ैदन नसर तो फेल फाइल है ना तो फाइल है ऐसा अगर आपको कोई कहे तरकीब करो तो आप कहेंगे नसर तो फेल है तो फाइल है मबनी पर सम है तो लेकिन महल्लन मरफू है क्योंकि फाइल है ज़ैदन कहेंगे आप क्योंकि मेरा फेल मदद किस पे वाक़ हो रही है ज़ैद पे ज़ैद मफूल बिही है अभी मफूल बिही पढ़ के आ रहे हो ज़ैद मफूल बिही है बिही है ज़ैद मफूल बिही है ज़ैद मफूल बिही है ठीक है मफूल बिही है नसरन मफूल मुतलक है नसरन मफूल यहाँ पे क्या कर रहा है ये नसर को मैंने मदद की ज़ैदन ज़ैद की नसरन मदद करने की तरह मैंने ज़ैद की मदद की तरह मदद की तो यहाँ पर ये नसरन जो है इस फेल की ताकीद कर रहा है क्या कर रहा है मदद की ठीक है
یہاں دیکھیے آپ اس بیر صبر کرو. کیسا صبر کریں؟ صبر جو ہونا چاہیے اس کی کیفیت اچھے صبر کی، صبر جمیل کا. یا میں نے ضرب تو فعل و فاعل ہے، تو فاعل زید مفعول به، یہ میرا مارنا کس پہ واقع ہو رہا ہے؟ زید پر. میں نے زید کو مارا، لیکن کیسا مارا؟ ضرب الامیر، بادشاہوں کی طرح مارا. میں نے جو زید کو مارا، میرے مارنے کی نوعیت اور کیفیت کیسی تھی؟ کس طرح مارا؟ بادشاہوں کی طرح مارا، بادشاہوں کی طرح مارا. تو یہاں پر جو یہ ضرب ہے یا یہاں صبر ہے، یہ اپنے فعل کی نوعیت بیان کر رہا ہے کہ وہ فعل کس طرح واقع ہوا. وہ فعل بھائی یہ نہ تھا تو فعل واقع ہو رہا تھا، لیکن کیسے ہو رہا تھا یہ اس نے بتایا کس طریقے سے. میں بیٹھا، جلس تو میں بیٹھا، جلسۃ الاستاذ، میں استاد کی طرح بیٹھا. کیسے بیٹھا؟ بیٹھنے کو سب بیٹھتے ہیں، بیٹھنا ایک کام ہے، واقع ہوا. لیکن کیسے واقع ہوا؟ فعل کے واقع ہونے کی کیفیت کیا تھی کہ استادوں کی طرح بیٹھا. یا جلس تو جلسۃ الفقیر، میں بیٹھا، کیسے بیٹھا؟ فقیروں کی طرح بیٹھا، فقیروں کی طرح بیٹھا. ٹھیک ہے. تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ یہاں پر جو یہ اسم ہے منصوب ہے، یہ اپنے فعل کی تاکید کر رہا ہے کہ میں نے زید کی مدد کی، مدد کرنے کی طرح. لیکن اس پر سبران جمیل میں صبر اپنے فعل کی کیا کر رہا ہے؟ اس بھی فعل امر ہے، انت فاعل ہے، صبرن مفعول مطلق. یہاں پہ کیا کر رہا ہے؟ نوعیت بیان کر رہا ہے کہ صبر کرنا کیسے ہے. یہاں پر ضرب بتا رہا ہے ضرب الامیر کے مارا کیسے ہے، بادشاہوں کی طرح مارا ہے. لیکن یہاں پر دقتین، دقت الساعہ کو گھنٹی بجی، دقتین دو مرتبہ بجی، گھنٹی بجی دو مرتبہ بجی. تو یہاں پر دو مرتبہ، یہ جو دقتین ہے اس میں منصوب ہے، یہ اپنے فعل کے عدد کو بیان کر رہا ہے، گنتی کو. کتنی بار؟ دو بار. میں کہوں ضرب تو زیدن ضربتین، ضرب تو زیدن ضربتین، میں نے زید کو دو بار مارا. دو ضرب ماری. ٹھیک ہے. تو یہاں پر یہ اپنے فعل کی عدد بیان کر رہا ہے. تو کتنی چیزیں نوٹ کیا ہم نے؟ تین چیزوں تو کامن ہے بالکل. جی سب سے پہلے تو منصوب ہے، دوسرا مصدر ہے، تیسرا بات یہ ہے کہ جس فعل کے بعد آئے ہیں ان کا لفظ سیم ہے. نصر تو نصر، نصر نصر ہے نہیں، اپنے ہی لفظ فعل کے لفظ سیم ہے، فعل کے لفظ سیم ہے، مصدر پہ سیم ہے. صبرن اسم، دقہ دقہ، ضرب تو ضرب. سمجھ میں آ رہا ہے؟ تین چیزیں مثالوں میں، تین چیزیں کامن دیکھی. پہلا اس میں منصوب ہونا، دوسرا مصدر ہونا، تیسرا جس فعل کے بعد آئے ہیں وہ اسی کے لفظ کا ہے. جس فعل کے بعد آئے ہیں یہ اسی کے لفظ کا ہے. اور ایک ایک چیز الگ الگ دیکھی. الگ الگ کیا ہے؟ یہاں پر یہ اپنے فعل کی تاکید کر رہا ہے، یہاں پر یہ اپنے فعل کی گنتی بیان کر رہا ہے، عدد بیان کر رہا ہے. تو اب آپ سے میں یہ توڑ کے میں نے پوائنٹ بتا دیے. اب سب کو ایک ساتھ جمع کر کے اگر میں مفعول مطلق کی تعریف کروں تو کیسے کہیں گے؟ مفعول مطلق منصوب ہے جو اپنے ہی لفظ کے فعل کے بعد، اپنے ہی لفظ سے جو فعل ہے اس کے بعد آتا ہے. یعنی ایسے فعل کے بعد آتا ہے جو اسی کے لفظ سے ہو، ایک ایسے فعل کے بعد آتا ہے جو یہ مصدر منصوب یا تو اپنے فعل کی تاکید کرے گا، یا اپنے فعل کی نوعیت بیان کرے گا، یا بیان کرے گا. سمجھ میں آیا؟ پہلے میں نے پوائنٹ الگ الگ بیان کیا، اب ایک ساتھ پہلے ایک ایک کر کے پوائنٹس ساتھ بیان الگ الگ بیان کیا، توڑ کے آرام ایک ساتھ کر دیا. سمجھ میں آیا یا نہیں؟ جی جی آقا وہ عربی کی کلاس ٹھیک میں آگا تھوڑا لینتھی کر. ہاں چلیے. اور پھر میں غور کیجئے جو نیلے کلر کے ہیں نا یہ ان پہ غور کیجئے، پھر سمجھا دوں.
بطول جو نیلے کلر کے ہیں جن میں لائن کھینچ رہا ہوں، جی جن کے نیچے میں لائن کھینچ رہا ہوں، یہ سیم ہے، ٹھیک ہے. سیم مطلب معنی میں سیم نہیں ہے، مطلب ڈیمو ٹھیک سیم ہے. یہ دیکھیے جن کے نیچے میں نے ریڈ لائن کھینچی ہے، ان میں کیا چیز کامن نظر آئی ہے آپ کو؟ یہ بھی یہ مصدر ہے. النصر نصر ینصر کا مصدر ہے یا نہیں بطول چودھری؟ جی رئیسہ صبر یصبر کا مصدر صبر ہے یا نہیں؟ جی مولانا. دقا دقا یدقق کا مصدر دقتن ہے یا نہیں؟ جی دقتن کی تسمیہ ہے. تو ایک چیز ہم نے ان تینوں میں یہ نوٹس کی کہ مصدر ہے، یہ تینوں مصدر ہے. دوسری چیز کیا نوٹس کی کہ تینوں جگہ منصوب ہیں. منصوب. تیسری چیز کیا ہم نے نوٹس کی سیم ٹو سیم تینوں کے اندر کہ جس فعل کے بعد آئے ہیں وہ فعل انہیں کے لفظ سے ہے. نصر نصرتوں کے بعد ہے، تو صبر اس فعل کے بعد ہے، دقتن دقتن کے بعد ہے. یعنی یہ مصدر اپنے ایسے فعل کے بعد واقع ہوئے ہیں جو انہی کے لفظ سے ہے، وہ فعل انہی کے لفظ سے ہے. ٹھیک ہے، یعنی انہی کے ہم خانوادہ ہے، انہی کا وہ فعل ہم خانوادہ ہے. نصر کا ہم خانوادہ ہے نہیں، نصر تو صبرن کا ہم جی خانوادہ اسپر ہے نہیں، اسی کے لفظ سے ہے. دقتین جو دقتون ہے دقتا ایک بتائیے ایک ہی اسی لفظ سے ہے نہیں فعل یا نہیں؟ تو ان جی تینوں چیزوں میں تین چیزیں کامن ہیں سب میں ہیں، مصدر ہونا، منصوب ہونا اور جس فعل کے بعد واقع ہوں وہ فعل انہی کے لفظ سے ہے. ایک چیز الگ الگ ہے سب میں، تین چیزوں میں کامن ہے، ایک چیز میں الگ الگ ہے. کیا؟ یہاں پر جو نصر ہے اپنے اس نصر کو کی تاکید کر رہا ہے. ڈاؤٹ نہ رہے میں نے زید کی مدد کی نہیں، مدد کرنے کی طرح تھی، لیکن یہاں پر صبر جو ہے اس بر کی یا یہاں پر ضرب الامیر ضربتوں کی نوعیت بیان کر رہا ہے. فعل واقع کیسے ہوا ہے؟ میں نے زید کو جو مارا ہے کس طرح مارا ہے؟ ضرب الامیر بادشاہوں کی طرح مارا ہے. یہاں پر جو میں آپ سے کر رہا ہوں اس بر تم صبر کرو، صبرن کیسے صبر کرنا ہے؟ صبر جمیل کرنا ہے. یہاں پر فعل جو ہے یہ اس کی نوعیت اور کیفیت بیان کر رہا ہے، لیکن یہاں پر یہ اپنے فعل کے عدد بیان کر رہا ہے. گنتی گھنٹہ بجا 2 مرتبہ، دو گھنٹہ مرتبہ. میں یہی کہتا ہوں ضرب تو زید میں نے زید کو مارا ضربتین 2 دو مرتبہ 2 ضرب ماری 2. ضرب. یہ ہم نے ضرب ماری. بطول چودھری الگ الگ پوائنٹ کر کے بات بتا دی. اب سب کو ایک ساتھ جمع کر کے مفعول مطلق کی تعریف سمجھ میں آ گئی. کیا مفعول مطلق ایک ایسا مصدر منصوب ہے، ایک ایسا مصدر منصوب ہے جو ایک ایسے فعل کے بعد ہے جو اسی کے لفظ سے ہو یا تو اور یہ مفعول مطلق یا تو اس کی تاکید کرے گا یا اس کی نوعیت بیان کرے گا فعل اپنے یا یہ تعریف ہو گئی. تعریف میں ہی مفعول مطلق کی قسمیں بھی سمجھ میں آ گئی. مفعول مطلق کی 3 قسمیں ہوئی. مفعول مطلق یا تو تاکیدی ہوگا یا نوعی ہوگا. مفعول مطلق تاکیدی کسے کہتے ہیں؟ مفعول مطلق تاکیدی ایک ایسا مصدر منصوب ہے جو ایک فعل کے بعد ہے جو اسی کے لفظ سے ہو جی، اور وہ مفعول مطلق کی تاکید ہے اپنے فعل کی. مفعول مطلق نوعی کسے کہتے ہیں؟ مفعول مطلق نوعی ایک ایسا مصدر منصوب ہے کہ جو اپنے ہی لفظ سے فعل کے ایک ایسے فعل کے بعد ہے جو اسی کے لفظ سے ہو اور یہ اس فعل کی نوعیت اور کیفیت بیان کرے گا کہ فعل واقع کیسے ہوا ہے. جی اسے کہتے ہیں مفعول مطلق. مفعول مطلق عددی کسے کہتے ہیں؟ مفعول مطلق عددی ایک ایسا مصدر منصوب ہے جو ایک فعل کے بعد ہے جو اسی کے لفظ سے ہو اور یہ مفعول مطلق اس اپنے فعل کے عدد گنتی کو بیان کرے. یا تو الگ الگ تعریف کر لیجیے یا ایک ساتھ. مفعول مطلق ایک ایسا مصدر ہے منصوب ہے جو ایک فعل کے بعد آئے جو اسی کے لفظ سے ہو اور یہ اس کی یا تو اپنے فعل کی تاکید کرے گا یا نوعیت بیان کرے گا یا عدد بیان کرے گا. سمجھ میں آ گیا یا نہیں؟ سمجھ میں آیا یا نہیں؟ جی مولانا. آئیے اب میں اس کو سمجھ میں آ گئی یا نہیں؟ میں نے جی مولانا. اور یاد رکھیے گا رئیسا ایسا مت سمجھیے گا کہ مفعول بہی ہم نے پڑھ لیا اب مفعول مطلق پڑھ رہے ہیں تو اب مفعول مطلق آ سکتا ہے مفعول بہی نہیں آ سکتا. دیکھیے مفعول بہی بھی ہے
مفعول مطلق بھی ہے جی، مفعول بہی بھی ہے، مفعول مطلق بھی ہے. سمجھ میں آ رہا ہے نہیں؟ فاعل جو ہے جی نصرت میں دو فاعل، مفعول بہی، مفعول مطلق. نام گنانا پڑے گا، مفعول مطلق تاکیدی، مفعول مطلق نوعی، مفعول مطلق عددی. اس میں عددی. فعل ہے، انت فاعل ہے، ٹھیک ہے. صبرن بولیے مفعول مطلق نوعی ہے. دققا دققا دققو فعل ماضی کا دققت یا دقت، دقا دقا دقو دقت، ٹھیک ہے. دقا دقا دقو فعلا کے وزن کے لیے دقت چوتھا صیغہ ہے، ٹھیک ہے. 5 صیغوں میں ادغام جی واجب ہے نا، اگر ادغام ہو تو ماضی کے 5 صیغوں میں ادغام واجب ہے. دقا دقا دقو دقت اب ممتنع ہے. دقت 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 دققنا دققتا دققتما دققتم، پھر ادغام باقی میں منع ہے. بہرحال چوتھا صیغہ ہے، چوتھا صیغہ ہے. یہ فاعل ہے. دققنا دققتما دققتم، پھر قاف الگ الگ ہو جائیں گے شروع سے 5 اور. بہرحال سمجھ میں جی. ابھی آئے گی ادغام کی بحث آنے والی ہے صرف میں، 1-2 دن بعد، 2-4 دن بعد آئے گی، ٹھیک ہے. میں پوچھ رہی ہوں کسرا اس میں اسے جوڑنے کے لیے آیا ہے. کیا چیز؟ کسرا. ہاں آسان جزا ہو رکھا، اور کیونکہ ساکن تھا نا، تجدید تھی. اگر دقت ہوتا تو یہ بھی ساکن یہ بھی ساکن، تو کسرہ جوڑنے کے لیے آ جاتا ہے. دقت اچھا. استعاد دو دقت ہے. سمجھ میں آ گیا ہے نہیں؟ جی جی آغا. جی آغا. ٹھیک ہے. آئیے لیکن یہ کہہ رہے ہیں ایک نقطہ اور بتا دوں. مفعول مطلق ان تینوں میں سے اگر مفعول مطلق تاکیدی ہو، انہوں نے کہا کہ مفعول مطلق ایک ایسا مصدر منصوب ہے جو فعل کے بعد ہے جو اسی کے لفظ سے ہو. لیکن یہ کہہ رہا ہے اگر مفعول مطلق تاکیدی ہے نا تو وہ اس فعل کے بعد آ سکتا ہے جو اس کے لفظ سے تو نہ ہو لیکن معنی سے ہو. معنی سے ہو. مثال کے طور پر میں کہوں تم تو میں کھڑا ہوا نہیں. جی بندے کی کاما کے معنی بھی کھڑے ہونے کے ہیں، وقفہ کے معنی بھی کھڑے ہونے کے ہیں. تو دیکھیے مصدر ہے نا وقوف، وقفہ کا مطلب کیا وقوف، مصدر بھی ہے منصوب بھی ہے، فعل کے بعد ہے لیکن وہ اس کے لفظ سے تو نہیں ہے لیکن معنی سیم ہے. اور یہ بات مفعول، اور یہ اس کی تاکید بھی کر رہا ہے. اور یہ بات مفعول مطلق اگر تاکیدی ہو تو اس کا فعل اور وہ اس کے مترادف جو معنی میں مترادف ہیں، معنی میں سیم ہے، آ سکتا ہے. یا کہیں جلس تو جو مثلا جلس کے معنی کچھ اور بھی ہیں بیٹھنے کے لیے، نہیں وقفہ کے معنی کھڑے ہونے کے ہیں، تو اور قامہ کے معنی بھی کھڑے ہونے کے ہیں، معنی سیم ہونے چاہیے. تو بس وہ بھی صرف مفعول مطلق تاکیدی میں جائز ہے. جی یعنی قم تو وقوفا میں کھڑے ہونے کی طرح کھڑا ہوا، کھڑے ہونے کی طرح کھڑا ہوا. سمجھ میں آ گیا مٹا دوں؟ جی جی آغا. یہ تو تھا مثالیں. اب میں آپ کو باقاعدہ لکھوا دوں نوٹ کرنے کے لیے. تو مفعول مطلق لکھیے، جلدی جلدی لکھتے رہیے گا. ایسا مصدر منصوب مصدر ہوتا ہے. اسم ہو کوئی اسم ہوگا جس کے اوپر فعل واقع ہو سکے، جس کے اوپر فعل واقع ہو سکے، لیکن یہ صرف مصدر ہوتا ہے. یہ صرف مصدر ہوتا ہے. ایسا مصدر منصوب ہے کہ جو ایک فعل کے بعد آئے، فعل کے بعد آئے، جو فعل کسی کے لفظ سے ہو، کسی کے لفظ سے ہو، ٹھیک ہے. اور یہ مصدر یا تو اپنے فعل کی تاکید کرے یہ کہیے. تو ایسا مفعول مطلق ایسا مصدر منصوب ہے کہ جو فعل کے بعد آتا ہے
جو فعل اسی کے لفظ سے ہوتا ہے، اور یہ مصدر آہا ہوتا ہے. اس فعل کے بعد آتا ہے تاکہ. چلیے یہ مصدر یا تو اپنے فعل کی تاکید کرے، تاکید کرتا ہے، یا اپنے فعل کی نوعیت بیان کرتا ہے، یا اپنے فعل کے عدد کو بیان کرتا ہے. جی اب آپ کو یہ بات آسان لگ رہی ہوگی، کیوں؟ کیونکہ میں نے پہلے آپ کو مثالیں دے کے مثالوں سے سمجھایا. آپ لوگوں کو مثالیں دے کے مثالوں سے سمجھایا. ٹھیک ہے، آپ دیکھیے میں پھر سے تینوں مثالیں لکھ دوں آپ کو کاپی پہ لکھنے کے لیے. مثلا کیا مثال تھی پہلی؟ مثال کے طور پر نصر تو زیدن نصرن. ٹھیک ہے، اسے الگ الگ لکھ لیں تاکہ نصر تو زیدن نصر. یا مثال کے طور پر ضرب تو زیدن ضرب الامین. ضرب تو زیدن. ٹھیک ہے، یا دقت الساعۃ دقتین. آئیے مثال جو کالج میں لکھ رہا ہوں بلیک سے وہ شاہد مثال ہے. نصر تو زیدن نصرا، ضرب تو زیدن ضرب الامین. یہاں پہ ضرب. دقت الساعۃ دقتین. ٹھیک ہے، اب ہم مثال جو ہم نے لکھا ہے اس کو پریکٹیکل کرتے ہیں ایک کر کے. ایسا دیکھیے پہلے تین چیزیں، تینوں میں کیا کامن ہے یا ایسے کر کے یاد رکھیے گا کہ اس میں کامن کیا ہے، الگ الگ کیا ہے. کامن کیا ہے؟ نصب ضرب دقتن، تینوں مصدر ہیں، تینوں مصدر ہیں. دوسری چیز کامن کیا ہے؟ تینوں منصوب ہیں. فرق یہ ہے کہ نصرہ میں علامت فتح ہے، دقتین کیونکہ تثنیہ ہے اور تثنیہ میں علامت یا ہوتی ہے دقتین. دونوں مصدر ہیں، دونوں منصوب ہیں، تینوں مصدر ہیں، تینوں منصوب ہیں، تینوں ایسے فعل کے بعد آئے جو اسی کے لفظ سے ہے. نصر ایک فعل کے بعد آئے جو اسی کے لفظ سے ہے. نصر اور نصر تو کا لفظ ایک ہی ہے نا جی. ضرب اور ضرب تو کا لفظ ایک ہے، دقتن کا دقت کا لفظ ایک ہے. وہ تین چیزیں کامن ہیں. مفعول مطلق میں تین چیزیں کامن ہیں کیونکہ تین قسمیں ہیں مفعول مطلق کی، اسی سے پتہ لگ رہا ہے. تینوں مصدر ہیں، تینوں منصوب ہیں، تینوں ایک ایسے فعل کے بعد آئے جو اسی کے لفظ سے ہو. فرق کیا ہے؟ یہ تو کامن چیزیں ہیں. فرق کیا ہے؟ فرق یہ ہے کہ یہاں پر نصرن اپنے فعل کی تاکید کر رہا ہے، میں نے زید کی مدد کرنے کی طرح، یا لیکن یہاں پر یہ ضرب میں نے جو زید کو مارا، ضرب تو زیدن، مارنے کی کیفیت بیان کر رہا ہے. کیسے مارا؟ ضرب الامیر، بادشاہوں کی طرح مارا. لیکن یہاں پہ دقتین اپنے فعل کی عدد کو بیان کر رہا ہے. گھنٹی بھری دقتین، دو مرتبہ. اب اس کو دیکھیے، مفعول مطلق ایک ایسا مصدر منصوب ہے. دیکھیے مصدر ہے، منصوب ہے. دیکھیے علامت اس میں فتح ہے، اس میں تسنیہ میں یا ہے. جو ایک فعل کے بعد آتے ہیں، فعل کے بعد آئے ہیں، ٹھیک ہے، جو سے ہو. دیکھیے اسی کے لفظ سے ہے.
اور یہ مصدر یا تو اپنے فعل کی تاکید کرے گا یا نوعیت بیان کرے گا یا اس فعل کا عدد بیان کرے گا. ہو گئی مفعول مطلق کی تعریف. جی مٹا دوں؟ جی لکھ لیا. جی اب مولانا. ہم اس کو تقسیم کے اعتبار سے لکھتے ہیں. لکھا؟ بطول چودھری جی جی آقا. تسکین صحرا میں تھا. مثلی جو تعریف ہم نے ایک ساتھ پڑھی، تعریف میں مفعول مطلق کی 3 قسمیں بن جاتی ہیں. کہ مفعول مطلق کی 3 قسمیں بن تین جاتی قسمیں. ہیں. اس کا مطلب یہ ہوا مفعول مطلق کی 3 قسمیں ہوئی. مفعول مطلق کی 3 قسمیں. 3 قسمیں ہوئی. آپ تعریف سے یاد کر لیں گے تو تینوں کی ایک ساتھ بھی ہو سکتی ہے اور الگ الگ بھی کر سکتے ہیں. الگ الگ ایسے کریں گے مفعول مطلق. مفعول مطلق یا تو تاکیدی ہوگا، تاکیدی ہوگا یا نوعی ہوگا، نوعی. عددی ہوگا. عدد. مفعول مطلق نوعی، مفعول مطلق نوعی، مفعول مطلق تاکیدی، مفعول مطلق نوعی، مفعول مطلق عددی. ہم اس کی تعریف آپ لکھ لیجیے گا. مفعول مطلق تاکیدی ایک ایسا مصدر منصوب ہے، یہ چیز تو سب کے ساتھ آئے گی. ایک ایسا مصدر منصوب ہے کہ جو ایک فعل کے بعد آئے جو اس کے ہی لفظ سے ہو، ہے نا؟ بس یہاں پہ چینج ہو جائے گا. مفعول مطلق تاکیدی اور وہ اپنے فعل کی تاکید کرے اور وہ اپنے فعل کی نوعیت بیان کرے اور وہ اپنے فعل کا تعریف آپ لکھ لیجیے گا. ٹھیک ہے؟ مثال میں لکھ دیتا ہوں جیسے ابھی لکھی آپ نے، الگ الگ کر کے لکھیں گے آپ. مثال کے طور پر نصرت ابراہیم نصرا، نصرت ابراہیم نصرا. میں نے زید کی جگہ ابراہیم کر دیا، کوئی فرق تھوڑی پڑ گیا. ابراہیم یہ وہاں زید میں بھول گئی ابراہیم. نصرت ابراہیم نصرن. الگ ہی. ٹھیک ہے. یا نوعی ضروری نہیں کہ ہر جگہ مارنے پیٹنا ہو. جلس تو میں بیٹھا، کیسے بیٹھا بتاتا ہوں. یا دقت الساعۃ، ٹھیک ہے. نصرت ابراہیم جو بلیک میں مارک کر رہا ہوں یہ ہے. جلس تو میں کیسے بیٹھا، امیر امیر بادشاہوں کی طرح بیٹھا میں. دیکھیے جلسہ کا منصوب ہے نہیں، علامت رس پتہ ہے. یہ تو مضاف ہو رہا ہے اس کی طرف، اس لیے مضاف ہے. مصدر ہے نہیں جلسہ تن. جلوس بھی آتا ہے، جلسہ بھی آتا ہے. ٹھیک ہے. مصدر بھی ہے، منصوب بھی ہے، فعل کے بعد آیا جو اسی کے لفظ سے ہے. اور یہ فعل اس کی، یہ مصدر بس اپنے فعل کی کیا بیان کر رہا ہے، نوعیت بیان کر رہا ہے. تسمیہ میں علامت نصب آپ جانتے ہیں کہ یا ہوتی ہے. سمجھ میں آ گیا مفعول مطلق ہے. بس ایک یاد نقطہ الگ سے یاد رکھنا، اگر مفعول مطلق تاکیدی ہے تو مفعول مطلق کا جو فعل ہے اس کے فعل کا مترادف بھی آ سکتا ہے، اب معنی بھی آ سکتا ہے. جیسے وقافہ کے معنی بھی جلس تو بیٹھنے کے ہیں، جلسہ کے معنی بھی بیٹھنے کے ہیں. تو آپ کہہ سکتے ہیں جلس تو وقافہ قامہ کے معنی کھڑے ہونے کے ہیں، جلسہ کے معنی بھی کھڑا ہونا، وقافہ کے معنی. آپ کہہ سکتے ہیں وقوفاً، تعریف میں کہا تھا کہ ایسا مصدر منصوب ہے جو ایک ایسے فعل کے بعد آئے جو اسی کے لفظ سے ہو، تو مفعول مطلق تاکیدی میں لفظ نہ بھی ہو معنی ہو چل جائے گا. سمجھ میں آیا؟ جی مٹا رہا ہوں میں. جی جی اب یہ بتا رہے ہیں کبھی کبھی مفعول مطلق کا جو عامل ہے یہ حذف ہو جاتا ہے. کبھی کبھی مفعول مطلق کا عامل حذف ہو جاتا ہے، لیکن سماعی ہے. یہ سماعی ہے. سماعی یعنی یہاں پہ صرف سنا ہوا ہے، جب والوں نے ایسے استعمال کیا ہے، لیکن کیونکہ نحو مقدماتی ہے انہوں نے
سماعی ذکر کر دیا. کبھی کبھی واجب ہے مفعول مطلق کا عامل کا حذف ہونا، لیکن وہ مقامات یہاں نہیں گنائے، آگے جا کے گنائیں گے اگلی نحو میں. فی الحال آپ دیکھیے، میں آپ کے ساتھ آپ مجھے پانی پلایا مثال کے طور پر، تو میں کیا کہوں گا عربی میں؟ سقیان، سقیان یا شکران، شکران. ٹھیک ہے، کون عرب والے آپ کو کیا کہیں گے؟ میں نے کہا کوئی بات ہو تو شکریہ ادا کرنا ہو تو کیا کہیں گے؟ شکران، شکران. اب آپ علم نحو پڑھے ہوئے لوگ ہیں، ٹھیک ہے، لیکن کوئی ایک ایسا ہے جو ادھورا پڑھا ہوا ہے نحو مثال کے طور پر ہے، تو وہ کہے گا کہ بھائی میں نے تو یہ پڑھا ہے کہ عامل ہی کی وجہ سے اعراب آتا ہے، یہاں تو کچھ عامل بھی نہیں ہے، تو یہ اعراب کہاں سے آ گیا؟ نصب. تو آپ پڑھیں گے، آپ کہیے گا کہ بھائی یہ نصب جس عامل کی وجہ سے آیا ہے وہ سماعی طور پہ حذف ہو گیا. شکر تو شکرن، شکر تو شکرن، میں آپ کا شکریہ کرتا ہوں شکریہ ادا کرنے کی طرح. صحیح ہے نہیں؟ یا اشکروں کا، میں آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں، اشکرو مضارع تھے وہ صیغہ اشکروں کا شکرن. یا میں آپ سے کہوں رئیسا کل آپ اس درس کو لکھ کے لائیں گی، میں عربی میں کہوں گا آپ کہیں سمعن و طاعتن، سمعن و سمعن و اطاعتن سمعن و واطاعتن. طاعتن، یعنی سمعن و طاعتن جسے فارسی میں چار سر آنکھوں پر، سمعن سن لیا، طاعتن اطاعت بھی ہوگی انشاءاللہ. یعنی اسمعوا سمعن سننے کی طرح میں سن رہی ہوں، وہ اطیعوا طاعتن اطاعت کرنے کی طرح اطاعت بھی کروں گی، یعنی کر کے لاؤں گی کام کو. ٹھیک ہے، بھلے تو کبھی کبھی مفعول مطلق کا عامل یعنی عامل یعنی جس فعل کا اس کے اندر عمل کون کرتا ہے؟ مفعول بہ میں تو فعل کرتا ہے، اس میں بھی وہی عمل کرتا ہے جس فعل کے بعد آیا ہے. اس کا مطلب نصر تو نصرن میں، نصر تو زیدن نصرن میں، یہ نصرا زید تو میں بھی عمل کر رہا ہے کیونکہ فاعل ہے، زید میں بھی عمل کر رہا ہے کیونکہ مفعول بہ ہے، اور نصرن میں بھی عمل کر رہا ہے کیونکہ مفعول مطلق ہے. ضروری نہیں کہ ایک عامل ایک میں عمل کرے. سمجھ میں آ رہا ہے؟ جی. یہ تو آپ مفعول مطلق ہے، اس پوائنٹ کو آپ ایسے لکھ لیجئے گا. کبھی کبھی مفعول مطلق کا عامل حذف ہو جاتا ہے لیکن سماعی ہے، اور جیسے ان جیسی مثالوں میں شکران اسمتا اشکروں کا شکران، سمعن و طاعتن اسمتا اسمع سمعن و اطیعوا طاعتن. سمجھ میں آ گیا؟ آگے ابھی ایک اور بھی تھا، مفعول مطلق پورا ہو گیا، مفعول لہو پڑھتے لیکن ٹائم ہو گیا، میں جلدی سے اس کی تھوڑی سی عبارت پڑھ کے صرف شروع کرتے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. 13واں درس منصوبات کا دوسرا درس ہے، کیونکہ منصوبات کا پہلا درس پیچھے تھا جس میں مفعول بہ اور یہ بتایا کہ کتنے مقامات پہ اس منصوب ہوگا، علامت نصب کیا ہوگی، اور مفعول بہ کے بارے میں، اور افعال دو مفعول کے بارے میں. دوسرا درس منصوبات کا مفعول مطلق اور مفعول لہو کے بارے میں. ہم نے مفعول مطلق پڑھا ابھی. مفعول مطلق مصدری، سب سے پہلی بات تو ایک ایسا مصدر ہے کہ از فعلی، ایک فعل کے بعد، لیکن کون سا فعل؟ از لفظ خود، جو اسی کے لفظ سے ہو ذکر ہوتا ہے. مفعول مطلق ایک ایسا مصدر ہے کہ جو ایک ایسے فعل کے بعد جو اس کے لفظ سے ہے اس کے بعد ذکر ہوتا ہے. کس لیے ذکر ہوتا ہے؟ انہوں نے ایسے کہا ذکر ہوتا ہے کس لیے؟ برائے تاکید فعل کی تاکید کرنے کے لیے. نصر تو ابراہیم نصرن، دیکھیے ایک ایسا مصدر ہے منصوب ہے جو ایک فعل کے بعد واقع ہوا ہے جو اسی کے لفظ سے ہے، اور یہ کس لیے ذکر ہوا ہے؟ ان نصرتوں کی تاکید کرنے کے لیے آیا ہے یہ نصرن. جی ابراہیم کی میں نے مدد کی، مدد کرنے والی. یا ذکر ہوتا ہے مفعول مطلق ایک ایسا مصدر ہے جو اپنے اپنے ہی لفظ کے فعل کے بعد ذکر ہوتا ہے. کس لیے؟ فعل کی نوعیت بیان کرنے کے لیے. اصبر صبرا جمیلا، تو صبر کر لیکن خوبصورت صبر کر. یا پھر ذکر ہوتا ہے مفعول مطلق کس لیے؟ عدد، فعل کا عدد بیان کرنے کے لیے. دقت الساعۃ دقتین، گھڑی 2 بار بجی. بس نتیجہ کیا نکلا اس تاریخ سے؟ مفعول مطلق برسے قسمت. مفعول مطلق 3 قسمیں ہوتی ہیں، مفعول مطلق تاکیدی، مفعول مطلق نوعی، مفعول مطلق عددی. نقطے پوائنٹ، اگر مفعول مطلق تاکیدی باشد، اگر مفعول مطلق تاکیدی ہو تو لفظی مترادف، کوئی ایک مترادف لفظ، مترادف یعنی ہم معنی، اس کا جانشین ہو سکتا ہے. مفعول مطلق تاکیدی کا جانشین کون ہو سکتا ہے؟ وہ لفظ جو اس فعل کا ہم معنی ہے. جیسے قم تو ہونا چاہیے تھا قیامن، قم تو قیامن، لیکن قیامن کے جانشین کون ہو گیا؟ وقوفاً، جو اسی کا
ہمانا تو مفعول مطلق تاکیدی کی جگہ اس کا ہم معنی ورڈ آ سکتا ہے. کہ میں نے کہا تھا اس کے لفظ ہم معنی ورڈ آ سکتا ہے، لیکن یعنی مفعول مطلق کی جگہ اس کا ہم معنی ورڈ آ سکتا ہے. قیامن کا ہم معنی ہے وقوفاً آ گیا. ابھی کہہ رہے ہیں حذف سماعی عامل مفعول مطلق، کبھی کبھی عامل مفعول مطلق بطور سماعی طور پر حذف ہو جاتا ہے. جب عامل حذف ہو جاتا ہے تو مفعول مطلق از آن نیابت میکنات، تو مفعول مطلق اس کی جانشینی کرتا ہے. تو یہ شکرن جو مفعول مطلق ہے اپنے عامل کا جانشینی کر رہا ہے. یہاں پہ اصل میں تھا اشکروں کا، شکرن یا اشکروں کا حذف ہو گیا ہے. اب شارٹ ہی تو بولتا ہے انسان، آسانی کرتا ہے. اب وہ آپ سے کہے گا جب آپ اس کا کوئی کام اشکروں کا شکرن، بھائی اتنی دیر میں تو ٹرین نکل جائے گی. شکرن سمعن و طاعتن، اسمع سمعن و اطیع طاعتن. یا مثال کے طور پر آپ نے دیکھا ہوگا کیا تھا، شکرن میں آپ مجھے پانی پلائیں، تو جب پانی پلاتے ہیں تو انسان دعا دیتا ہے نہیں اللہ آپ کو قیامت میں سیراب کرے. عربی میں کیا کہیں گے، سقین و راعین، یعنی اللہ تمہیں سیراب کرے. کیا سقی اللہ ہو، سقیان اللہ آپ کو سیراب کرنے کی طرح سیراب کرے. اب یہ مفعول لہ انشاءاللہ کل پڑھیں گے. وصلی اللہ علی محمد و آلہ الطاہرین. اللہم صلی علی محمد و آل محمد.